رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. صلوات اللهم صل على. تمام تر حمد و ثنا ہو، تسبیح و تقدیس و تمجید اس خالق لم یزل اور لا یزال کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو خلق کرنے کے بعد نعمت ہدایت سے سرفراز فرمایا، اور ہدیہ درود و سلام ان ہستیوں کے نام کہ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتیں تو درود و سلام کسی اور کے لیے سجتا ہی نہیں۔ اور پروردگار عالم نے اس ساری کی ساری نظام تکوین کو، اس کائنات کو، اس نظام قدرت کو خلق کیا ہے تو انہی ہستیوں کے لیے ہے کہ جن پر ہمارا اور پروردگار عالم کا اور درود بھیجنے والوں کا درود ہے، کہ جن کو خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قبرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری
इल्ला फी महब्बत हाउला इल खमसत लजीना हुम तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्ली कि मैं ये सब कुछ खल कर रहा हूँ तो आले मोहम्मद की मोहब्बत में खल कर रहा हूँ। यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने जब ये इरशाद फरमाया कि मैं उनकी मोहब्बत में खल कर रहा हूँ, तो ये नहीं फरमाया कि उनके लिए खल कर रहा हूँ, उनकी मोहब्बत में खल कर रहा हूँ। यानी किसी के लिए खल कर देना एक और बात होती है कि मेरी मर्जी थी, मेरा करम था, मेरा फजल था। एक मर्तबा कहता है कि मुझे उनसे मोहब्बत इतनी है कि ये सब उनकी मोहब्बत में खल किया है। अब अगर इंसान ये देखना चाहता है कि अल्लाह को आले मोहम्मद से कितनी मोहब्बत है, तो वो इस सजी हुई कायनात को देखे कि कितना बड़ा सूरज बनाया है जो सबको गर्मी देता है, सबको रोशनी देता है। ये कैसा चांद बनाया है कि जिसकी चांदनी से पलों में मिठास आती है। ये सब कुछ परवरदिगार आलम ने आले मोहम्मद की मोहब्बत में बनाया है। और इसीलिए शायद जब मोहब्बत की बात आती है तो परवरदिगार आलम ने कहा कि अगर कोई मेरी इबादत, मेरा बंदा मेरी इबादत लेकर मेरे पास आएगा तो उसमें मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे लिए जो है वो क्या है, उससे ज़्यादा ये देखूंगा कि आले मोहम्मद की मोहब्बत उसके दिल में थी या नहीं थी। अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत नज़र आएगी तो अपनी की हुई इबादत भी उस वक्त कबूल करूँगा जब आले मोहम्मद का मुहिब अंजाम देगा। यही कहते हैं कि भाई जिसकी कबूल होनी नहीं है क्या कहा जाए, और जिसकी कबूल होनी है उसे अहमियत नहीं देते और पढ़ते नहीं है जो कुछ भी है। तो अब इस दुनिया में इंसान बहुत सारी मिसालें हैं कि जिन मिसालों को देखता चला जाए उससे इस बात को दर्द करता जाए, समझता जाए, तकरीब ज़हन करता जाए, अपने जहन को करीब लाता जाए इस बात से कि परवरदिगार आलम ने ये सब कुछ खल किया है ताकि उसकी वहदानियत तक पहुँच जाए। लेकिन अलैकुम अस्सलाम, लेकिन वो दरवाजे के जिन दरवाज़ों के ज़रिए से परवरदिगार आलम चाहता है कि मेरे दर पर और आ जाओ और मुझसे करीब हो जाओ, वो दरवाजे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दरवाजे हैं। इसलिए कि आप आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वो ज़ियारत है कि जो खुद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मनक़ूल हुई हैं, उनको आप तिलावत करें तो आप उन मासूरा ज़ियारतों में देखते हैं कि क्या कहा गया, अस्सलामु अलैका या मौलाया अंत बाबुल्लाहिल्लज़ी मिन्हु युअता। आप ही अल्लाह का वो दरवाज़ा है कि जिस दरवाजे से वो खुदा अता करता है। यानी अब बंदगाने खुदा के पास रिस्क जो है वो है उसका दिया हुआ, मगर हाथ आले मोहम्मद के हैं। इल्म है परवरदिगार आलम का अता किया हुआ, मगर जिस दर से मिला है वो दर आले मोहम्मद का है। औलाद है उसकी दी हुई, लेकिन जिस दर से मिली है वो है आले मोहम्मद का दर। अब अगर इस बात को मज़ीद आप उसके लिए कोई एंडोर्समेंट चाहते हैं तो मैं एक ज़ियारत आइम्मा मासूमीन की जो ज़ियारत है उनमें से एक ज़ियारत का एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, और वो जुमला क्या है, इरादतुर रब्ब फ़ी मक़ादीर उमूरिही तहबितु इलैकुम व तस्दुरु मिन बुयूतिकुम। इरादतुर रब्ब, अल्लाह का इरादा, इरादतुर रब्ब फ़ी मक़ादीर उमूरिही, अपने उमूर की क़ज़ा व क़द्र के मुआमलात में जब नाफिज होना चाहता है तो अल्लाह का इरादा भी तहबितु इलैकुम, पहले आपके दर पे नाजिल होता है और सारे दुनिया को इस दर से तकसीम किया जाता है। मिसाल के तौर पर जब रिज़्क़ परवरदिगार आलम बांटना चाहता है तो बराह रास्त अपने बंदों को नहीं दे देता, पहले आले मोहम्मद के दर पर नाजिल करता है और यहाँ से तकसीम करवाता है। इल्म परवरदिगार आलम पहले इस दर पर नाजिल करता है और इस दर से कायनात में तकसीम करवाता है। यही तो वजह है कि अरबी दान जो फादर ऑफ अरेबिक लैंग्वेज है, जिसको आप अबुल अस्वद दुअली कहते हैं, अबुल अस्वद दुअली से जाकर पूछो कि कलमे की कितनी किस्में हैं तो वो कहता है 3 किस्में हैं, इस्म फेल हर्फ। जब वो आपको बताता है इस्म फेल हर्फ कलमे की 3 किस्में हैं और कलमे का आगाज़ और अरबी ज़बान का आगाज़ और अरबी यूँ और ये और वो और ABCD और XYZ और अलिफ से या तक, और जब उससे सारी बातें सीख लेंगे और पूछेंगे तूने किससे सीखी, तो कहा किसी और से नहीं बल्कि उसी से कि जो खुद जिब्रील का भी उस्ताद अली इब्न अबी तालिब है। अब आप इसमें तो बहुत सारी बातें हैं और इशारे बहुत सारे हैं कि परवरदिगार आलम ने, अगर परवरदिगार आलम चाहता ना तो बड़ा उसके लिए आसान था। क्या क़यामत में भेजना है, क़यामत में जिसको जन्नत में भेजना है उसको परवरदिगार आलम को जन्नत में भेजने के लिए कोई बहुत सारी
محنت کرنی کو راکٹ سائنس لگانی ہے رب ذوالجلال نے، کچھ نہیں کرنا ہے. ایک بٹن دبائے پروردگار عالم جنت والے جنت میں اور فلٹر ہو کے جہنم والے جہنم میں. بھائی ضرورت ہی نہیں ہے پورا میدان حشر سجانے کی، کیا ضرورت ہے؟ سب کو ایک میدان میں اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے تم نے کیا کیا تھا اور تم نے کیا کیا تھا؟ ہے اللہ کل شیء قدیر ہے. چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا، اگر چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا کہ میدان حشر سجانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، سب کو اکٹھا کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. عرصۂ محشر میں کیا کیا جاتا؟ ایک بٹن دباتا پروردگار کن. یہ تو تعبیر ہے، زی کے تعبیر ہے. زی کے مطلب تقریب ذہن کے لیے، ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کن کا کہا جاتا ہے، ورنہ تو کن کے لیے بھی بہت سارا وقت درکار ہے. یہ انسانی ذہن جو اتنے سلو ہیں کہ جن کو سلو سپیڈ سے لے کر چلو تو ہی انہیں بات سمجھ میں آتی ہے، ان کے لیے پروردگار عالم نے بات کو بہت آسان کر کے سمجھایا ہے. ورنہ رب ذوالجلال ایک فیصلہ کرتا اور جنت والے جنت میں آنکھیں کھول لیتے اور جہنم کے حقدار جہنم میں آنکھیں کھول لیتے. لیکن یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اب ہم تک کیسے پہنچا؟ محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذریعے سے، الہی نمائندگان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، روایتوں کی فارم میں، حدیثوں کی فارم میں. تو ہم نے حدیثوں میں دیکھا، یہ پڑھا کہ جب حشر کا میدان سجے گا اور سب آ کے جمع ہو جائیں گے تو پھر کچھ انوار وہاں پہ ظاہر ہوں گے، اور جب وہ انوار آ جائیں گے تو پھر پروردگار عالم ایک نور کا ممبر بنائے گا. اور وہ نور کا ممبر وہ ہوگا کہ جس ایک نور کا ممبر نہیں بنے گا، 1,24,000 نور کے ممبر بنیں گے. اور 1,24,000 نور کے ممبر وہ ہوں گے کہ جن میں ہر نبی ہر ایک نور کے ممبر پر براجمان ہوگا اور تشریف فرما ہوگا. یہاں تک کہ جو سب سے بڑا ممبر ہوگا نور کا، وہ کائنات کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رسول کے لیے لگے گا. رسول تشریف فرما ہوں گے، رسول آئیں گے، وہاں خطبہ دیں گے اور سب اس خطبے کو سنیں گے. اور وہ خطبہ ایسا خطبہ ہوگا کہ جو خطبہ جیسا خطبہ اس دن سے پہلے کسی نے نہ سنا ہوگا، کسی نے نہیں سنا ہوگا. اس کے بعد پروردگار عالم کی جانب سے اولیاء انبیاء یا اوصیاء انبیاء کے لیے نور کے منابر لگائے جائیں گے، نور کے ممبر لگائے جائیں گے. اور ہر نبی کا وصی اپنے اپنی ممبر پہ آ کر براجمان ہو جائے گا، تشریف رکھے گا. یہاں تک کہ جو سب سے بڑا نور کا ممبر جو اوصیاء انبیاء کے لیے لگایا جائے گا، ان میں کا جو سب سے بڑا ممبر ہے وہ کسی اور کے وصی نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے رسول حبیب خدا کے وصی یعنی کہ سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لگائے گا. مولا تشریف لائیں گے، اس ممبر پر جائیں گے، خطبہ ارشاد فرمائیں گے. ایسا خطبہ ہوگا جیسا خطبہ اس دن سے پہلے کسی نے نہ سنا ہوگا. یہاں تک کہ اولاد انبیاء کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے، اور ان ممبروں میں سب سے بڑے 2 ممبر ہوں گے. سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ روایت میں قادتنا کیف نعرفہم کتاب کا نام ہے قادتنا، آیت اللہ سید علی میلانی کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے یہ روایت لکھی ہے کہ جو روایت جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی جب سرکار امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات اور زیارت ہوئی تو انہوں نے آقا سے، 5ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث کا مطالبہ کیا اور ایک حدیث طلب کیا اور فرمایا کہ مولا آپ سے ملاقات ہوئی، اب کوئی ایسی حدیث سنائیے کہ جو میں آپ کے ماننے والوں کو، شیعوں کو جب یہ حدیث سناؤں تو ان کے دل خوش ہو جائیں، مسرور ہو جائیں. آپ وہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، وہ کانٹیکسٹ کیا ہے، وہ پس منظر کیا ہے جس میں بات ہو رہی ہے. وہ پس منظر یہ ہے کہ پروردگار عالم ایک ارادہ کرتا اور اس کا ارادہ ہی کافی ہے. اذا اراد اللہ کیا کرتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ جو جیسا کہہ دیتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. جو ارادہ ہی اس کا کن ہے، اس کا ارادہ ہی اس کا کن ہے. لیکن پروردگار عالم نے ایسا نہیں کیا، میدان حشر سجایا. اب ذرا سنیے، یہاں تک کہ امام حسن حسین علیہ السلام ایسا خطبہ ارشاد فرمائیں گے کہ اس دن سے پہلے ایسا خطبہ کسی نے نہ سنا ہوگا. یہاں تک کہ رسول کی بیٹی کائنات کی شہزادی کی سواری میدان حشر میں داخل ہوگی اور یہ کہا جائے گا یا اہل المحشر غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ اب میری کنیز فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی ہے، رسول کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے. اب روایت کے اندر اس ڈولی کا
کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ڈولی کیسے سجائی ہوئی ہوگی، اس ڈولی کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے کن لوگوں نے سہارا دے کے اٹھایا ہوا ہوگا، جنہوں نے انہیں اس ڈولی کو اٹھا رکھا ہوگا ان کی پیشانی پر کس گوہر کے زیور جڑے ہوئے ہوں گے، اور جیسے بی بی کی وہ سواری آ جائے گی اور جو نور پنجتن پاک ہے وہاں پر جمع ہو جائے گا، تو پھر خدا سوال کرے گا اہل محشر سے کہ بتاؤ لمن الکرم ھذا الیوم، آج کے دن کرم کس کے لیے؟ لمن الکرم ھذا الیوم، آج کے دن کرم کس کا ہے؟ کس کا کرم ہے آج کے دن؟ یعنی آج اگر جہنم میں بھیج دیا گیا تو بھیج دیا گیا کسی کو اس کے اعمال کی وجہ سے، لیکن اگر جہنم کے حقدار کو بھی بچا کے جنت میں بھیجا گیا تو یہ کس کا کرم تھا؟ خدا سوال کر رہا ہے لمن الکرم ھذا الیوم، آج کے دن کرم کس کا ہے؟ کہا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کے لیے سارا کا سارا کرم ہے آج کے دن۔ جب یہ جواب آیا تو آواز قدرت آئی کہ جب یہ کرم سارا کا سارا میرے لیے تو آج میں اپنے اس کرم کو ان 5 انوار کے حوالے کر رہا ہوں کہ جو یہاں پر میرے سامنے موجود ہیں۔ یا علی یا علی۔ اور اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، اب وہ روایت جو آپ عموماً سنا کرتے ہیں ایام شہادت سیدہ سلام اللہ علیہ میں، کہ پھر بی بی تشریف لے جاتی ہیں، لے جانا شروع کرتی ہیں جنت کے دروازے کی طرف، یہاں تک کہ بی بی آ کے جنت کے دروازے پر ٹھہر جاتی ہیں، اور جب جیسے بی بی توقف فرماتی ہیں تو آواز قدرت آتی ہے کہ اے میری کنیز، اے جناب سیدہ، اے بی بی آپ کے ٹھہرنے کا توقف کا سبب کیا ہے؟ تو بی بی فرماتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا مقام اہل محشر پر واضح ہو جائے۔ یہ جملہ آپ چاہیں تو فضیلت میں لیں، اور یہ جملہ چاہیں تو آپ مظلومیت میں لیں، مصیبت میں لیں، بلکہ آپ ایسی فضیلتوں میں کا یہ جملہ سمجھیں کہ جس فضیلت کو سن کے بھی انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور بی بی نے جب یہ فرمایا تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ حق شفاعت آپ کا ہے، آپ جس کو چاہیے اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیے۔ اور یہاں تک کہ بی بی چننا شروع کریں گی اہل محشر میں سے، اپنوں کو پرایوں سے الگ کریں گی، کھرے کو کھوٹے سے الگ کرے گی، جواہر کو پتھروں سنگریزوں سے الگ کریں گی، اور جیسے روایت بیان کرتی ہے جیسے پرندہ اچھے دانے کو اٹھا لیتا ہے اور برے دانے کو چھوڑ دیتا ہے، بالکل ویسے ہی شہزادی کونین اپنے والوں کو الگ کر لیں گی اور باقیوں کو چھوڑ دیں گی۔ اور پھر جن کی شفاعت ہو چکی ہوگی ان کو کہا جائے گا کہ تمہیں بی بی نے چنا ہے، تمہاری شفاعت کی ہے، اب تم بھی جاؤ گے جنت میں۔ اور جیسے ہی وہ تیار ہوں گے اور جانا شروع ہوں گے جنت کے دروازے پر آ کر وہ افراد بھی ٹھہر جائیں گے، اور جیسے ہی آ کر رکیں گے تو خدا کا سوال ہوگا اب بتاؤ تم لوگوں کا توقف کیسا ہے، کیوں رکے، کیوں ٹھہر گئے؟ تو جواب آئے گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ محشر کے میدان والے ہمارے مقام اور ہماری منزلت کو بھی پہچان لیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو محب و فاطمہ ہیں، یعنی جناب سیدہ کے محبین ہیں جو یہاں پہ کھڑے ہوئے، جو یہاں پہ جمع ہوئے۔ اچھا، میں نے محبین کیوں کہا، اس کا ایک کسی تناظر میں کہا ہے، میں نے ایک روایت ہے اس کے پیچھے، اب اس کی طرف ہم نہیں جاتے، لیکن اتنا کہ جیسے ہی پروردگار عالم نے ان سے یہ سنا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام بھی دیکھ لیں، محشر والے سمجھ لیں، پہچان لیں ہمیں، تو خدا کہتا ہے اب تمہیں بھی شفاعت کا حق دیتا ہوں، اور تمہیں جس نے سیدہ کی محبت میں بے لباس اگر تم تھے اور تمہیں لباس پہنایا سیدہ کی محبت میں، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اگر کسی نے تم پیاسے تھے اور سیدہ کی محبت میں تمہیں پانی پلایا، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کسی نے ایک لقمہ اگر تم بھوکے تھے سیدہ کی محبت میں کھلایا، اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور اگر کہیں تمہاری غیبت ہو رہی تھی، تمہاری کہیں برائی ہو رہی تھی، تم پر کہیں تہمت زنی ہو رہی تھی، اور کسی نے یہ سوچ کر کہ یہ بھی تو جناب سیدہ کا چاہنے والا ہے، ان کے نام پہ رونے والا ہے، ان کی فضیلت پہ مسکرانے والا ہے، تو میں یہ نہیں ہونے دوں گا کہ اس کی برائی اس کے پیچھے نہیں ہونے دوں گا، تو میں نے برائی کرنے والے کو یہ سوچ کے چپ کروا دیا کہ یہ جناب سیدہ کے چاہنے والے کی برائی کر رہا ہے، چاہے صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے، تم نے اسے چپ کرا دیا، اس نے چپ کرا دیا اسے تمہارے حوالے سے بی بی کی محبت میں، لے جاؤ اسے بھی اپنے ساتھ۔ یہاں تک کہ روایت بیان کرتی، یہاں تک کہ اہل محشر میں سے سب کی شفاعت ہو جائے گی سوائے چند ایک لوگوں کے، چند افراد رہ جائیں گے
اور وہ کون ہوں گے؟ وہی 2 قسمیں تو لکھی ہے روایت کے اندر، اور ایک وہ قسم ہے کہ جس کو میں یہاں پر خصوصیت سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ شاک، شک کرنے والے آل محمد کی فضیلت میں۔ جو آل محمد کی فضیلت میں شک کرتے ہیں انہیں کل آل محمد کی شفاعت نہیں ملے گی۔ تو شک کیسے ہوتا ہے یہ میں آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن چلیے جملہ پہلے سن لیجیے۔ شک ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی آنے والا یہ کہتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، علی ابن ابی طالب اگر وہ بھی گناہ کریں گے تو وہ بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی ممبر سے تو یہ کہا جاتا ہے، آپ سنتے ہیں نا، یہ یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی دنیا میں جو کہا جاتا ہے اردو زبان بولنے اور پڑھنے اور سننے والوں میں یہ کہا گیا کہ اگر علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی گناہ کریں گے تو وہ بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب یہاں سے کیا بات انسان کے ذہن میں اور ہمارے بچوں اور جوانوں کے دل میں کس بات کا بیج پڑ گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، علی بھی ہم ہی جیسے تو ہیں، ہم آپ جیسے۔ اب علی کو بنا دیا آپ نے بالکل سمپل اپنے جیسا، نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ نے نہیں بنایا، کسی ایسے نے بنایا جو ایسا لباس پہن کر بیٹھا ہے ممبر پر کہ جو بڑا معتبر لباس ہے، جس کی وجہ سے آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو کہ بھائی یہ تو صحیح کہہ سکتا ہے۔ اور جب یہ کہا جائے تو جو بات دوسری جگہ پر رسول کے اعتبار سے ہوئی وہ ہمارے یہاں پر علی کے اعتبار سے ہوئی۔ وہاں رسول کو کہا گیا ہم جیسا، یہاں علی کو کہا گیا ہم جیسا۔ اور یہ صرف اور صرف اس معاملے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پرانی بات ہے جو آج تک چلتی چلی آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب کل پروردگار عالم نے شیطان کو جو کہ عزازیل تھا اس کو اور سبھی کو یہ کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرنا ہے، تو آدم کو سجدہ کرنے کے لیے جب حکم دیا ہے تو شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے یہ کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ جو ہے وہ مٹی پہ افضل ہوتی ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہٰذا اگر سجدہ کرنا ہے تو مٹی نے آگ کو کرنا ہوگا، آگ مٹی کو سجدہ نہیں کرے گی۔ پروردگار عالم کیا کہہ رہا تھا؟ میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کیا ہے کیا نہیں، آپ یہ دیکھیں گے نمبر 1 کہ کیا فضیلت رب ذوالجلال کی طرف سے ملی، دوسرا یہ کہ یہ آنے والا نمائندہ خدا بارگاہ الہی سے آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ اگر آیا ہے تو پھر اس نسبت کا ہونا کافی ہے کہ جو نسبت اس کے ساتھ منصب الہی کی جڑی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ امام ہونا، نبی ہونا، ولی ہونا۔ نسبت کو چھوڑ کر اگر کوئی بیٹر کو دیکھ رہا ہے، مثال کے طور پر آپ اس تابوت کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ یہ چاندی ہی کی تو بنی ہوئی ایک چیز ہے، نعوذ باللہ۔ آپ اس علم کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اس کے اندر جو بانس ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، اس پر جو پنجہ ہے وہ چاندی کا بنا ہوا ہے، اس پر جو پٹکا ہے وہ کپڑے کا بنا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، کوئی نہیں دیکھتا، آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا اور نہ دیکھیں گے کہ یہ کپڑا کس مٹیریل کا ہے۔ علم مبارک کی جب زیارت کرنے ہم اور آپ جاتے ہیں، تابوت مقدس کی جب زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، کوئی اٹھا کر یہ چیک کرتا ہے یہ کپڑا کس کوالٹی کا ہے، بھائی کس دکان سے لیا، کس برانڈ کا ہے، کوئی نہیں پوچھتا، صرف نسبت کو دیکھتے ہیں کہ یہ تابوت ہے کس ہستی کا سجایا گیا، یہ علم یا علی یہ علم ہے کس سے منسوب؟ غازی سرکار عباس علمدار ابو الفضل عباس شہنشاہ وفا، سقائے سکینہ، اہل بیت کا آسرا۔ ہم یہ تو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ یہ چاندی کا ہے، کوالٹی والی چاندی ہے، لوہا ہے، سٹین لیس سٹیل ہے، نہیں ہے بھائی، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہمارے لیے نسبت کافی ہے۔ عباس با وفا کا صرف نام بھی اگر جڑ گیا ہے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ وہ ہمارے لیے قابل احترام و قابل تعظیم ہو جائے۔ یہ شیطان اور شیطان والوں کا طریقہ ہے کہ جب آپ نسبت کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو مادے کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ دیکھو کس کا علم سجایا گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ کس سے بنایا گیا ہے۔ ہم آ کر جب مسجد میں امام بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو ہم یہ چیک کر کے بیٹھتے ہیں کہ یہاں پر اینٹیں کس کی لگی تھی، کیبل، میں مثال کے طور پہ نام نہیں لے رہا ہوں کس کمپنی کا، لیکن اس کمپنی کی کیبل تم نے لگائی تھی، یہاں پہ الیکٹرک کی وائرنگ جو تم نے سیور لگائے ہوئے، یہ جو تم نے یہاں پر اسپیکر لگایا ہوا ہے، نہیں، کوئی چیز انسان نہیں دیکھتا۔
ہمیں کہاں جانا ہے؟ فرش عطا پر جانا ہے۔ اب وہ بات، اب یہ بات کہیں کی کہیں نکل گئی، دوبارہ سے ہم وہاں چلیں کہ جہاں سے ہماری بات کا آغاز ہوا تھا۔ اور بات کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ پروردگار ارادہ کر لیتا جو جہنم کے اہل تھے ان کو جہنم میں آنکھیں کھلوا دیتا، جو جنت کے اہل تھے ان کو جنت میں آنکھیں کھلوا دیتا۔ ایک ارادہ رب ذوالجلال ہوتا، جنت والے جنت پہنچ جاتے، جہنم والے جہنم میں پہنچ جاتے۔ یہ سب کو میدان حشر میں جمع کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ جو دنیا میں آل محمد کی فضیلت کو، منزلت کو پہچان نہیں سکے ہیں، سب کو محشر کے میدان میں جمع کروں گا اور سب کو بتاؤں گا کہ یہ ہے میرے پسندیدہ، یہ ہے میرے صاحب اختیار، ان کو میں نے اپنی ولایت سے نوازا ہے، ان کو میں نے اپنا منصب دے کر بھیجا ہے، دیکھ لو سارے کے سارے، یہ ہے ان کی فضیلت و منزلت۔ یا علی۔ اب اچھا، اب یہ تو ساری وہ تفصیلات ہیں جو علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں، لیکن بات اس کے بعد صرف یہاں پر تو نہیں رکتی، بات تو پھر یہاں سے شفاعت پر بھی آتی ہے، اور جب شفاعت پر آتی ہے تو عبادت سے بھی لنک ہوتی ہے، اور بہت ساری باتیں اس کے حوالے سے ہوتی ہیں کہ اب انہیں اعتراضات کی اگر اب طرف چلے جائیں گے تو پھر قرآن کریم کی آیتیں تو رہ جائیں گی، لیکن اتنا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں ایک آدھ دو آیتیں پڑھتے ہیں اور پھر بات کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اسی طرح سے ہم نے وحی کی صورت میں تم پر، آپ پر اے حبیب، قرآن کو نازل کیا عربی زبان میں۔ کس طرح؟ وحی اسی طرح سے کی ہے جس طرح سے پہلے کے گزرے ہوئے انبیاء پہ ہم وحی کرتے تھے، اور یہ الگ بات ہے کہ ہم نے آپ پر جو قرآن نازل کیا یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا۔ قرآن عربی زبان میں نازل کیا کہنے کے بعد پروردگار کیا فرما رہے؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، آپ ام القریٰ والوں کو ڈرائیں، ان کو ان کی نذیر کریں۔ بشیر بھی ہیں رسول اور نذیر بھی ہیں، بشارت دینے والے بھی ہیں اور نذارت کرنے والے بھی ہیں، تو آپ ام القریٰ والوں کو بھی ڈرائیں، پیغام دیں، ان کو بتلائیں، خدا سے قریب کریں، اور جو من حولہا، یا من یعنی کہ من حول ام القریٰ یا ام القریٰ، جو ام القریٰ کے آس پاس ہے۔ اب ام القریٰ سے آس پاس صرف ایسا نہیں ہے کہ حجاز مقدس کی فقط بات ہو رہی ہے یا حجاز مقدس سے آگے کی بات ہو رہی ہے، نہیں، پورے دنیا کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ جب بات مکہ و حولہا کی جاتی تو بات اور تھی، یہاں پر بات کیا ہے کہ لفظوں کا جو استعمال ہے نا قرآن کریم کے اندر، جو لفظیں استعمال ہو رہی ہیں اس سے لنکڈ ہوتا ہے اس کا سیاق و سباق۔ یہاں پر اگر مکہ کی بات ہوئی ہوتی تو بات اور ہوتی، صرف مکہ نہیں کہا ہے، ام القریٰ جو مکہ، یہ کل آپ کی خدمت میں بات ہو گئی، کچھ مکہ کی تاریخ ہم نے بیان کی تھی، اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مکہ کا ایک نام ام القریٰ ہے۔ ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ قریٰ جو ہے وہ قریہ کی جمع ہے، قریہ عربی زبان کا لفظ ہے، قریہ سنگولر ہے، قریٰ پلورل ہے، ام القریٰ۔ اب ام کے مختلف معنی ہیں کہ جو آپ عربی زبان کے اندر جا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو مل جائیں گے۔ ام مرکز کے لیے بھی ہوتا ہے، ام اوریجن کے لیے بھی ہوتا ہے، ام ماں کے لیے بھی ہوتا ہے، ام جو ہے وہ صاحب یعنی کہ ملکیت رکھنے والا، صاحب کسی چیز کا مالک، اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ تو ام القریٰ یہاں پر استعمال ہوتا ہے، ام القریٰ یعنی کہ قریوں کی ماں، قریوں کا مرکز، قریوں کے پھیلنے کے آغاز کی جگہ۔ جتنے بھی دنیا کے اندر قریے ہیں ان کا ام القریٰ مکہ ہے، اس لیے کہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کے علاوہ اور کسی بھی شہر کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمینوں کا بچھنا دہو الارض شروع ہی خانہ کعبہ کے نیچے سے یعنی کہ مکہ مکرمہ سے ہوا، تو قریہ بنتا ہی اس وقت ہے جہاں پر کہیں خشکی ہو، خشکی ہی نہ ہو تو کیا بنے گا قریہ، اور جہاں سے خشکی پھیلنا شروع ہوئی وہ جگہ ہے مکہ مکرمہ کے اندر، وہ مقام، وہ پوائنٹ کہ جہاں پر خانہ کعبہ موجود تھا۔ یہ بات بھی کل ہو گئی کہ کعبہ کب سے تھا، اور اس سے بھی پہلے سے جو سرزمین تھی وہ کون سی؟ کربلا۔ یہ ساری بات کل ہو چکی ہے۔ تو ام القریٰ اس لیے کہا گیا، تو ام القریٰ والوں کو بھی ڈرائیے، اور ام القریٰ یعنی کہ پوری دنیا، ام القریٰ کے آس پاس جو وہاں سے پھیل کر ساری پوری دنیا وجود میں آئی، ان سب کو ڈرائیے۔ یوم الجمع لا ریب فیہ، اس دن سے ڈرائیے کہ جو دن یوم الجمع ہے۔ یوم الجمع یعنی کہ گیدر ہونے والا جو دن ہے، جس دن سب نے جمع ہونا ہے، صحیح ہے، جس دن لوگوں کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا خدا اس آیت کے اندر، ایٹ لیسٹ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو فیصلے والا دن ہے
قیامت والا جو دن ہے اس سے ڈرائیں نہیں، یوم الجم، اس دن سے ڈرائیں جس دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ تو جمع کیوں کیا جائے گا وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں اس کا ایک ریزن آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب آ جائیے فیصلہ کن جملہ پروردگار عالم کی طرف سے کہ ہم نے قرآن بھی نازل کر دیا، آپ پہ وحی بھی کر دی، اور آپ پر جب ہم نے قرآن کی وحی کر دی اور آپ نے ام القریٰ والوں کو اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بستیاں بسی ہیں یا بستیاں بسنے والی ہیں، کیونکہ بستیاں تو بستے بستے ہی بستی ہیں، اس لیے کہ بستی بسنا کھیل تو ہے نہیں، بستے بستے ہی بستی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو بستیاں بستے بستے جہاں جہاں تک بسیں اور وہاں تک رسول اکرم کا پیغام آج تک پہنچا اور قیامت تک پہنچتا رہے گا، تو یہ سب کچھ آپ نے کر لیا، تب بھی ایک بات طے ہے، کیا؟ وہ یہ آیت کا حصہ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ قرآن نازل ہو گیا، آپ پہ وحی ہو گئی، آپ نے ڈرا دیا، آپ نے بتا دیا، حجت تمام ہو گئی، اس کے بعد بھی ایک گروپ ہے جو جنت میں جائے گا اور ایک گروپ ہے جو سعیر میں جائے گا، یعنی کہ جہنم میں جائے گا۔ ہم عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 1100 سال کی زندگی پائی، 950 سال تبلیغ فرمائی، اور اس کے بعد 12 لوگ جمع ہوئے یا 11 لوگ ان کے جمع ہوئے، اس سے زیادہ نہیں، تو ان 12 لوگوں میں ان کا بیٹا تو سب سے پہلے ہوگا آگے نہیں؟ جب سوال کیا اور حکم دے رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ یا ولدی ارکب معنا، یا ولدی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جائے اس سواری پر، یعنی کہ اس کشتی پر، تو وہی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت نوح سے، اپنے والد سے، نبی اللہ سے، اولو العزم نبی سے، اولو العزم نبی نوح علیہ السلام، اور پہلے اولو العزم نبی نوح، اس کا ذکر بھی اسی سورہ میں ابھی انشاءاللہ غالباً اب چونکہ وقت تو نہیں رہا، کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، یہ آیت، اس آیت کے ذیل پہ کل جو بات انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آئے گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے نے جو بھی جھنڈی ہوتی ہے وہ دکھا دی اور کہا کہ میں تو نہیں آ رہا آپ کے ساتھ کشتی میں، میں تو جا رہا ہوں اس پہاڑ کی طرف، سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ پہ جا رہا ہوں، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ نبی پکار رہا ہے کہ میرے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، اور بیٹا نافرمان کہہ رہا ہے کہ پہاڑ بچا لے گا۔ نبی بلا رہا ہے اور جانے والا پہاڑ پہ جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر یہ نہ سمجھ لینا کہ، چونکہ اب دیکھیں اگر بات یہ کی جائے گی نا تو تھوڑی سی مجھے اس طرف بھی آپ کی توجہات کو مبذول کروانے کی اجازت دیجیے کہ بڑا لاجیکل دعویٰ تھا، ان لاجیکل بات نہیں کی تھی حضرت نوح کے بیٹے نے۔ آج کل یہ کہا جاتا ہے نا مولانا لاجک سے بات کریں، حدیث تو ہم سنتے ہی آ رہے ہیں، قرآن تو ہم سنتے ہی آ رہے ہیں، ائمہ کی تو باتیں ہم سنتے ہی آ رہے ہیں، ہمیں لاجک سے بات کریں۔ اچھا جیسچر یہ بتاتا ہے کہ حدیث پیچھے رہ گئی ہے، لاجک بہت آگے نکل گئی۔ جیسچر اور انداز، لہجہ جو ہے نا، لہجہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ لاجک سے بات کریں، اگر لاجک سے بات نہیں کریں گے تو حدیث بھی قبول نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال یہی وجہ ہوتی ہے امتوں کے انحطاط، یعنی امتوں کا جو گراف نیچے آتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جس جملے کو، جس علم کو ڈیوائن علم اور ڈیوائن نالج کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو بارگاہ الہی سے آنے والا علم ہے، اس کو اگر انسان ٹکرا دے گا اور اپنی عقل پہ، اپنی لاجک پہ، اپنی منطق پہ، اپنی سمجھ پہ، اپنے دماغ پہ بھروسہ کرے گا تو پھر یہی ہونا ہے۔ تو حضرت نوح کے بیٹے نے جو دعویٰ کیا تھا وہ ان لاجیکل نہیں تھا، میں صاحبان لاجک کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان لاجیکل نہیں تھا، بڑا لاجیکل تھا، پیورلی لاجیکل تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جس پہاڑ کی طرف اشارہ کر رہا تھا نا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہ اس زمانے کا ہسٹوریکلی، تاریخی اعتبار سے جا کر دیکھ لیجئے گا، دنیا کا ہائیسٹ پیک تھا، ہائیسٹ پیک آف دا ورلڈ تھا۔ آج کیا ہے؟ ماؤنٹ ایوریسٹ، K2 یہی ہوگا نا میرے خیال سے، کیا ہے بتائیے؟ K2 تو پاکستان کا ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے۔ تو ماؤنٹ ایوریسٹ تھا اس زمانے کا، جس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تھا حضرت نوح کے بیٹے نے۔ جب اشارہ کیا تو حضرت نوح علیہ السلام کیا کہہ سکتے تھے؟ اتمام حجت ہو گیا، اور امر بالمعروف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، وما علینا الا البلاغ، ابلاغ کر دیا۔ لیکن نوح کا بیٹا نہیں رکا اور گیا پہاڑ کی طرف۔ جیسے پہاڑ پہ چڑھا، اس پہاڑ پر پروردگار عالم کی تجلی ہوئی، اور رب ذوالجلال نے اپنی ہیبت و جلال کے ساتھ اس پہاڑ سے پوچھا۔ اب جس انداز سے بھی پوچھا، آواز آئی یا کیفیت اس کی بدلی، کیا ہوا؟ خدا تعالیٰ روایت یہ کہتی ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی تجلی کی اور اس سے سوال کیا کہ کیا تو میرے اس نافرمان بندے کو اپنی پشت پہ پناہ دے گی؟
یا دے گا؟ اس پہاڑ نے کیا جواب دینا تھا؟ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا. جلال الہی کے نتیجے میں وہ پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہوا، جس کے ٹکڑے کوفہ سے چلتے 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 فصیلے شام تک پھیل گئے. یہی وجہ ہے، اب آپ جا کر دیکھیے گا آج بھی ذرا سی کھدائی اگر کی جائے تو نجف، کوفہ سے لے کر اور جو شام کی فصیل ہے جہاں تک یہ چاروں طرف پھیلا ہے، اس پہاڑ کا جو بھی ریزے ریزے تھے وہ پھیلے تھے، آپ ایک جگہ ہے وہاں سے اس مٹی کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. آج بھی اس کی نشانیاں ہیں. لیکن خیر، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، نبی کا بیٹا ہے، لیکن لاجیکلی اگر بات صحیح بھی کر رہا ہے تو نجات نہیں مل رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے علم کو، اپنے اندازے کو، اپنی منطق اور اپنے دماغ کو اور اپنی لاجک کو حکم الہی اور امر الہی کے سامنے لا رہا ہے، پیرلل لا رہا ہے. اس دن فیصلہ یہ تھا خدا کا کہ جو نوح کی کشتی پہ سوار ہوگا بس اور بس وہی نجات پائے گا اور کوئی بھی نہیں. اور امر الہی یہ تھا کہ جو کشتی نوح پر ہوگا بس وہ بچے گا. اور نوح کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ نہیں، اور بھی رستے ہیں جو مجھے بچا سکتے ہیں. اس بات کو انسان ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ جو چیز اسے کتنے ہی خوبصورت ریپر میں لپیٹ کے دی جا رہی ہو، وہ صرف اس کے بارے میں یہ بات تلاش کرنے کی کوشش کرے یہ ان کی طرف سے یا ان کے حقیقی نمائندوں کی طرف سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. اگر ہاں تو لے لیا جائے، اگر نہ تو دیوار پہ مار دیا جائے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقت، دامن وقت بالکل سمٹ گیا، تو اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ ایک جملے کے اندر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں، اور وہ یہ کہ جو صحیح چیز ہوتی ہے نا، جو صحیح حقیقی چیز ہوتی ہے، جو حق ہوتا ہے، اس کو مارکیٹنگ اور پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر خوبصورت خول چڑھایا جائے. جس پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو کنفرم ہوتا ہے نا کہ یہ نہیں بکے گی، ساری کی ساری کوشش آپ اس پر لگاتے ہیں کہ اس کو خوبصورت بھی بناؤ، اس پہ اچھا ریپر بھی لگاؤ، اس کی ایڈورٹیزمنٹ بھی چلاؤ، اس کو بوسٹ بھی کرو، اس پہ پیسہ بھی خرچ کرو، اس کو 10,000 چیزوں کے جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں ان تک اس کو لے کر جاؤ. ایسے افراد لے کر آؤ جو ہم سے مال لے کر غلط بات کو سچ بولیں، باطل کو حق دکھائیں، اس کو پروموٹ کریں. یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس چیز کے لیے کہ جو حق نہیں ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. جو ہوتا ہے کہ نہیں کھایا جائے گا، بچہ جو صحیح چیز عموماً آپ نے دیکھا ہوگا نہیں کھاتا. دلیا بنا کر دیں بچہ نہیں کھاتا، اس کو سوپ بنا کر دیں چکن کا وہ نہیں پیے گا. جو کیا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیا ہوتا ہے، ایک گرین کلر کا سوپ ہوتا ہے نا، جو اس کا کیا بولتے ہیں، سٹاک جو ہوتا ہے، چکن سٹاک، بٹن سٹاک جو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں، جو سوپ ہوتا ہے، شوربا، وہ نہیں پیتا. اور اگر آپ اس کو پیزا لا کے رکھیں فوراً کھائے گا. اور اگر آپ اس کو 10,000 کھجور دیں گے نہیں کھائے گا، ٹافی دیں گے کھا لے گا. اس کو آپ کسٹرڈ دیں گے، جو کسٹرڈ بھی اسی میں آ جاتا ہے. لیکن کیا کہا جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صحیح چیز ہے وہ نہیں کھائے گا، اور جو وہ غلط چیز کھا رہا ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت میں جو فاسٹ فوڈ ہے نا، فاسٹ فوڈ، میں ساری باتیں اشارہ کنایے میں کر رہا ہوں. جو فاسٹ فوڈ ہے وہ اگرچہ انسان کے پیٹ میں جا کے اس کا پیٹ بھر تو دیتا ہے، اس کی بھوک کو مار تو دیتا ہے، لیکن اس کی غذائی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا. بھائی آپ کتنا ہی خوبصورت بنا کر، کتنا ہی اچھا کرتا پہنا کر علی کے دشمن کو علی کی جگہ پہ لا کر بٹھا دیں، میں علی کو نہیں، میں اس کو نہیں مان سکتا. اس لیے مولا کائنات علیہ السلام کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے. لقد تقمصا، نام لیا اور اس کے بعد کہا فلاں فلاں فلاں. اس نے کرتا پہن لیا ہے خلافت کا، مولا کائنات علیہ السلام. اب چھوڑ دیے اس کی طرف ہم کیا جائیں. لیکن بات تو قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے. اور کیا بات ہو رہی ہے کہ انسان اس رستے پر رہے. اور صرف اس زمانے کی بات نہیں، آج کے زمانے کی بات بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی بہت زیادہ زور سے نہ رویا کریں، آہستہ رویا کریں. اب آپ کو اگر یہ بات آئی کہ زور سے گریہ نہیں کرنا چاہیے، آپ تک یہ بات پہنچی، کسی قابل اعتماد ذریعے سے ہی پہنچی ہوگی، جبھی تو آپ اس پہ غور کرنے پہ مجبور ہیں. اگر یہ بات آئی کہ زور سے گریہ نہیں کرنا ہے، اب آپ نے اس کو کیا تھنکنگ پروسیس کیا ہونا چاہیے آپ کا؟ یہ ہونا چاہیے کہ
کہ میں جا کر روایتوں میں دیکھوں، سیرت امام باقر علیہ السلام، سیرت امام صادق علیہ السلام میں دیکھوں کہ انہوں نے جب کسی کو روتا ہوا دیکھا تو انہوں نے اسے کیا کہا؟ اسے زور سے رونے کا کہا ہے، یا اگر جو زور سے رو رہا تھا اس کو کہا بھائی آہستہ رو، کیا ملے گا یا حسین کہنے سے؟ ہائے حسین کہنے سے تو کچھ نہیں ملے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اگر یہ کہا ہو تو ٹھیک ہے، پھر انسان اس بات کو مانے۔ لیکن ہمیں دوسری طرف امام جعفر صادق علیہ السلام، ابو بصیر جب رو رہے ہیں تو امام علیہ السلام اس سے کہہ رہے ہیں روتے کیوں نہیں ہو؟ ابو بصیر بتاتے اپنے آنسو، دکھاتے ہیں چھٹے امام سرکار کو علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے مولا یہ میرے آنسو، میں رو رہا ہوں مولا۔ کہا حسین پہ رو رہے ہو نا؟ تو حسین پر ایسے نہیں رویا جاتا، حسین پر ایسے رویا جاتا ہے جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشے پہ، جنازے پہ روتی ہے۔ دوسری جانب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مصلی عبادت کو بچھائے بیٹھے ہیں اور ایک مرتبہ دعائیں کر رہے ہیں، اے رب ارحم تلک الوجوہ التی علیہا غبار طریق الحسین، اے پروردگار ان چہروں پر اپنی رحمت کو نازل فرما کہ جن چہروں پر میرے جد غریب کے قبر کے رستے کی غبار پڑی ہوئی ہے، ان آنسوؤں پر، ان آنکھوں پر رحمت فرما کہ جو روئی ہیں ہمارے جد کی غربت میں۔ ورحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، اور اس چیخ پر اپنی رحمت نازل فرما کہ جو چیخ ہماری مصیبت کے لیے جاری ہوئی ہے۔ ہاں عزیزو، بات آج کی حد تک تو یہاں پر رک جائے گی، لیکن پر خدا تعالیٰ نے ہمیں ایسے دروازے عطا کیے ہیں کہ اگر ذرا سا انسان جاگتا رہے اور آنکھیں کھلی رکھے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اگر آل محمد کا دامن تھام کے رکھے۔ اور آل محمد کا دامن تھامنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ روزانہ دن میں ایک وقت، چاہے 5 منٹ کے لیے صحیح، 10 منٹ کے لیے صحیح، اپنے مولا سے منسوب کر دے اور وقف کر دے اپنے 24 گھنٹے میں سے کوئی ایک مختصر ترین اگر پیریڈ ہے ٹائم کا، وہ وقف کر دے اپنے امام کے لیے۔ اس میں کیا کرے؟ بس جو کرے وہ صرف امام کے لیے کرے۔ کیا کرے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، چاہے تو جا کر اپنی ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ مولا حسین میں آپ کی محبت میں اپنی ماں کی تعظیم کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہی تو وہ ماں ہے جس نے مجھے ہاتھ پکڑ کے فرش عذاب پہ جا کے بیٹھنا سکھایا۔ جائے اور اپنے باپ کی تعظیم کرے، یہ سوچ کر اس نیت سے کہ یا ابا عبداللہ یا امیر المومنین، آپ کی محبت میں اپنے باپ کی تعظیم کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ جس نے حلال لقمہ مجھے دیا تاکہ میرے پیٹ میں حرام نہ گیا، جب آپ کی محبت میرے دل میں آئی۔ ہاں عزیزو، رونے والوں کو آج روکا نہیں جاتا، رونے والوں کو آج کوئی منع نہیں کرتا کہ نہ رو، حسین پر رونے دیا جاتا ہے۔ جتنی مجلسیں ہوتی ہیں امام بارگاہوں میں، حسینیوں میں، مگر کل حسین کی وہ یتیمہ بچی کہ جس بچی نے اپنے بابا کا کٹا سر اپنی آنکھوں سے نوکے نیزہ پر اٹھتا ہوا دیکھا تھا، وہ بھی جب اپنے بابا کو رویا کرتی ہے تو کبھی شمر تازیانے مارتا ہے، ارے کبھی تماچے لگاتا ہے، کبھی درے برساتا ہے۔ یہ وہ بی بی ہے، یہ وہ بچی ہے کہ یقین جانیے گا یہ بی بی بھی باب الحوائج ہے۔ اس بی بی کے در پہ آ کر انسان اپنی جھولیوں کو پھیلائے، اگر کسی کے آنسو نہ آتے ہوں تو آنسو کی بھیک مانگے، اور اس کے بعد جو اپنی حاجت ہو بی بی کی بارگاہ میں رکھے، اس لیے کہ بارگاہ الہی میں کھلنے والے دروازے کو ابو الفضل العباس کہا جاتا ہے، اور عباس کے بارگاہ میں کھلنے والے دروازے کو سکینہ بنت الحسین کہا جاتا ہے۔ ایک ہے علی کے دل کا ارمان جس کو عباس کہتے ہیں، علی نے جسے مانگا وہ عباس، حسین نے جسے مانگا وہ سکینہ۔ ایک ہے علی کے دل کا ارمان، ایک ہے حسین کے دل کا ارمان۔ علی کے دل کا ارمان عباس ہے، حسین کے دل کے ارمان کو سکینہ کہتے ہیں، اور ان دونوں ارمانوں کے درمیان ایسی نسبت جڑی ہوئی ہے، ارے ایسی محبت ہے چچا بھتیجی میں۔ ارے دروازے خیمہ پر کھڑی بچی انتظار کرتی رہی، چچا کا عالم آیا، پھریرا خون میں بھرا آیا، عباس کے کٹے بازو آئے مگر عباس چچا نہ آئے۔ ارے عباس تو سکینہ سے جدا ہوا،
مگر رب قیامت تک عباس کے علم سے مشک سکینہ ایسے لپٹی رہے گی کہ عباس کا علم مشک سکینہ کے بنا ادھورا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. پروردگار جتنے بھی حاضرین یہاں پر مومنین مومنات موجود ہیں تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما. ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما. اور الہ ہمارے دلوں میں مودت آل محمد علیہ السلام کو جاری و ساری فرما اور یہ محبت ہماری نسلوں میں جاگزیں فرما. آل محمد کے دشمنوں کی نفرت ہمارے دلوں میں آن بآن اضافہ فرما. یہ نفرت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. جیسا آل محمد ہمیں زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ویسی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے خداموں کے خادمین کے نوکر بننے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. بر محمد و آل محمد صلوات. سورہ فاتحہ کی التجا ہے فاطمہ بائی قاسم علی حسین علی نظر علی حسن علی نشاد نورانی اور ان کے رشتہ دار غلام حسین شریف فاطمہ بائی محمد علی سید حسن نواب لیلا بائی غلام حسین زیرہ بائی غلام حسین حبیب علی اساریہ امینہ بائی کریم بائی انور علی رحمۃ اللہ زرینہ بائی غلام علی رحمۃ اللہ سغرا بائی نظر علی امینہ بائی اللہ رکھا نرجس بائی نظر علی حسینہ بائی فدا حسین منور حسین غلام علی شبیر حسین محمد حسین غلام علی صابرہ بنت عبد الحسین جمال بھائی بابول بھائی وزیر شیرین بھائی جمال بھائی وزیر اکبر علی جمال بھائی وزیر سکینہ بھائی نانجی جینا بھائی حسن علی مرزا امینہ بھائی حسن علی مرزا اکبر علی حسن علی مرزا قاسم علی حسن علی مرزا سلیم اکبر علی وزیر حیدر علی اکبر علی وزیر معصوم علی اکبر علی وزیر گلشن اکبر علی وزیر فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر روشن بانو محمد علی گیلانی بلکس قاسم علی مرزا شبیر قاسم علی مرزا مشتاق قاسم علی مرزا فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا سلیم غلام علی تھاور محمد علی داؤد کپاڑیا فضل عباس محمد علی اور فاطمہ بھائی اور زہرا بھائی فضل عباس کاپڑیا حسن علی رحمۃ اللہ لاکھانی حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی علی محمد منیس ورتجی یاسمین بانو علی محمد ورتیجی سغرا بھائی نظر علی بادامی حسین علی علادین پونا والا رقیہ بھائی محمد علی زرینہ بھائی فاضل معصوم علی اکبر علی روشن علی اکبر علی روشن علی محمد علی گیلانی روشن بانو محمد علی گیلانی مہدی علی رحمۃ اللہ لاکھانی انور علی ضیاء جامنگری نرجس نظر علی خیر النساء غلام حسین اساریہ شہناز علی رضا اساریہ فاطمہ بھائی علی رحمۃ اللہ لاکھانی سعیدہ مشتاق علی جعفر علی رمضان علی زرینہ بانو محمد حسین مکھی انور علی حبیب کانانی یوسف علی حبیب کانانی عبدالحسین حبیب کانانی حسین علی حبیب کانانی جناب بھائی زوجہ حبیب کانانی عزیز فدا حسین نور محمد سمانی سکینہ بھائی شریف بابا حسن علی سمانی یوسف علی سمانی سغرا بھائی لال جی بابا پیار علی سمانی حسن علی سمانی قاسم علی سمانی سغرا بھائی لال جی بابا سمانی فیملی کے رشتہ دار مرحومین
पंजू जसा हसन अली अली भाई सोमानी पीर भाई भीमजी गुलाम अली पीर भाई अब्दुल रसूल पीर भाई मरियम भाई नूर मोहम्मद शिरीन भाई नूर मोहम्मद शेरबानू पीर भाई अबुल भाई जौजे पीर भाई ज़ेरा बानू बिनते मोहम्मद अली वालजी सकीना भाई जौजे पीर भाई शाकिर हुसैन गुलाम अली खैरुन्निसा फ़िदा हुसैन मोहम्मद हुसैन गुलाम अली मोहम्मद अली रहमतुल्लाह पीर भाई सजाद हुसैन मोहम्मद अली रहमतुल्लाह नूर मोहम्मद राजपर रमज़ान अली नूर मोहम्मद राजपर शाबान अली नूर मोहम्मद राजपर अली रज़ा हाशम भाई और अब्दुल करीम बालजी मुनीरा बिनते प्यार अली सिराज अब्दुल रसूल दौलत बानो नासिर अली रज़ा हुसैन गुलाम अली कानानी असगर अली कांजी मंसूरा बिनते अब्दुल रसूल बच्चू अली मुलजी मामदानी ज़ैनब भाई बिनते सुलेमान शेरमानो रहमतुल्लाह सुलेमान राजपर खदीजा भाई बिनते आदम फातिमा भाई बिनते आदम मुलजी प्रेमजी फ़िदा हुसैन खोजा नूरबानू जौजे फ़िदा हुसैन खोजा हाजी पीर भाई कांजी फातिमा भाई ज़ेराज नासिम सादिक अली कुबरा भाई जौजे सादिक खोजा मोहम्मद अली कांजी कुलसुम भाई पुंजा शबीर हुसैन खोजा मर्जिया बिनते नज़र अली बहादुर अली सोमानी यूसुफ अली खोजा सुकून भाई यूसुफ अली अफजल हुसैन लद्दा यास्मीन बानू यूसुफ अली नूरुन्निसा बिनते जीवन खादिम हुसैन खोजा अली असगर खोजा मरियम भाई बिनते सादिक एडन करीम भाई फाजल और फातिमा भाई अली भाई मोहम्मद नज़ीर करीम भाई अली हुसैन किरमानी हुसैन अली मेहर अली हसन अली मेहर अली गुलाम अली हसन अली रज़ा हुसैन हसन अली मासूमा बिनते हसन अली लियाकत हसन अली गुलबानू भाई और हेमानी फैमिली हाजी वज़ीर अली इब्राहिम मेवा वाला और रिश्तेदार मरहूमिन यूसुफ अली गुलाम हुसैन मरवी वाला और रिश्तेदार मरहूमिन मोहम्मद रज़ा मरवी वाला और शहीद शोदाए मिल्लत नूरबान मोहम्मद अफ्रीका वाला कुलसुमा बिनते जाफ़र रिजवान अली अमीर अली मोहम्मद हुसैन अफ्रीका वाला हैदर अली हबीब मनोड़ी नूर मोहम्मद करम अली सकीना भाई हसन अली जवार हुसैन नूर मोहम्मद बरकत अली नूर मोहम्मद निसार अली नूर मोहम्मद गुलशन अकबर अली अनवर अंसार अकबर अली दिलावर अकबर अली गुलबानू बिनते नूर मोहम्मद कानीस फातिमा रमज़ान अली मोहम्मद हुसैन रमज़ान अली फ़कीर मोहम्मद सुगरा भाई बिनते मूसा अकबर अली फ़कीर मोहम्मद अमीना भाई अकबर अली जनीना भाई अकबर अली कुलसुम अकबर अली अमीर अली पटेल हुसैन अली बंदे अली फजल अब्बास मोहम्मद अली कपड़िया फातिमा भाई मोहम्मद अली कपड़िया फातिमा तो जहरा सुमैया गुलाम अब्बास बरकत अली फातिमा भाई रजब अली अमीरी शाबान अली बहादुर अली नायानी अकबर अली हाजी वालजी और उनके रिश्तेदार विश्राम और उनके रिश्तेदार कासम अली किरमानी और उनके जौजा मोहम्मद हुसैन बालू भाई और उनके जौजा अली हुसैन फ़िदा हुसैन राजानी और उनके रिश्तेदार कासम अली कमरुद्दीन वकील सकीना भाई जाफ़र अली वकील सुल्तान अली नूर अली गुलाम अब्बास किरमानी और उनके जौजा असगर अली शेर मोहम्मद जरीना भाई अकबर अली अली असगर गुलाम अब्बास बरकत अली मोहम्मद अली दाऊदानी कुलसुम बिनते अकबर अली फ़कीर मोहम्मद सुगरा भाई जौजा अकबर अली हुसैन अली जाफ़र अली खैरुन्निसा रमज़ान अली शेर मोहम्मद करम अली सकीना भाई मोती दाऊद अली केकरिया वाला जरीना भाई दाऊद अली अल्लाह रखा कासम अली कुलसुम भाई दाया भाई अली रज़ा दाऊदानी अली रज़ा दाऊद अली मोहम्मद कासम अली ज़ेरा बानो जौजे अली मोहम्मद जरीना भाई बिनते बच्चू भाई हुसैन अली मोहम्मद मासूमा अल्लाह रखा हैदर अली मोहसिन अली रज़ा पीरानी और पीरानी फैमिली के रिश्तेदार इनायत अली अब्दुल रसूल गुलाम अब्बास अली मोहम्मद अब्दुल्ला मुनीरा बिनते शेर अली कानीस बिनते अमीर अली फरजाना रोशन अली और करजत वाला हाजी यूसुफ अली अब्दुल रसूल थावरानी राजिया भाई मेहदी जौजे डॉक्टर यूसुफ थावरानी अली रज़ा बाकर अली खेतानी मोहम्मद अमीन खेतानी रजब अली बंदे अली फातिमा भाई मोहम्मद खिमजी यास्मीन अकबर अली आबिद हुसैन मोहम्मद अली हसन अली मोहसिन अली हसन अली रजब अली गुलाम हुसैन सायानी जहरा बानू बिनते कासम अली हबीब अली फ़िदा हुसैन आज़ाद लैला भाई हाजी भाई फ़िदा हुसैन गुलाम हुसैन सुगरा भाई लदा भाई सकीना भाई गुलाम हुसैन सबेरा बिन फ़िदा हुसैन बिलाल हुसैन अली रज़ा बरकत अली शेर अली रोशन अली नज़ीरी फ़िज़ा बानू शाबान अली बानू बिनते करीम भाई खिमजी मिनास अली लाखानी फ़िज़ा बानू बंदे अली
رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار، شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار، حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار، شیرین بنت حسین علی مرچن اور ان کے رشتہ دار، حیدر علی ترابی اور ان کی زوجہ، امیر علی زبیر اور ان کے رشتہ دار، مرحومین عبدالحسین حبیب اور ان کے رشتہ دار، نرجس بانو بنت محمد علی، معصومہ بنت رضا حسین فدا حسین، نور محمد، فاطمہ بائی بنت غلام علی، محسن رضا فدا حسین، غلام رضا فدا حسین اور زرینہ بائی بنت فدا حسین، اور تمام مرحومین مراجع کرام، علماء عظام اور تمام ہم سباب مومنین کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، اس امام بارگاہ کے کارکنان اور ارکان مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ متوجہ زیارت